नाज़रीन करام सलाम अलैकुम। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे किन नमाजियों के लिए तबाही है, साहून कौन लोग हैं, रियाकारी गुनाह क्यों है, माऊन किसे कहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। नाज़रीन करम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह माऊन के बारे में हमारी गुफ्तगू जारी है। पिछले एपिसोड में हमने इस सूरह की पहली 3 आयतों पर गुफ्तगू की थी और हमने ये बयान किया था कि ये सूरह क़यामत का इनकार करने वाले अफराद के बारे में नाज़िल हुआ है और उनकी निशानियां बयान कर रहा है। पिछले एपिसोड में जिन 3 आयतों पर हमने गुफ्तगू की उसमें क़यामत का इनकार करने वालों की 2 निशानियां बयान की गई थी। पहली निशानी ये थी कि ये वो अफराद हैं जो यतीमों को धुतकारते हैं, और दूसरी निशानी ये थी कि ये वो लोग हैं कि जो मिस्किनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आज बाकी आयतों को इंशाल्लाह हम पेश करेंगे जिसमें क़यामत का इनकार करने वालों की कुछ दूसरी निशानियां बयान की गई हैं। इसकी चौथी आयत में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, तो तबाही है उन नमाजियों के लिए। तो यहाँ पर कुरान मजीद वैल का लफ्ज़ ज़िक्र करता है जिसका मतलब है तबाही, बर्बादी, लानत। और ये जो तबाही और बर्बादी है ये कुछ नमाजियों के लिए बयान की गई है। शायद आप ताज्जुब करें कि क्या नमाज पढ़ने वाले अफराद भी तबाह हो सकते हैं, क्या उनके लिए भी बर्बादी है, या क्या वो भी अज़ाब का शिकार हो सकते हैं। ये तबाही, ये हलाकत और ये अज़ाब हर नमाज़ पढ़ने वाले अफराद के लिए नहीं है। वो लोग के जो नमाज को वाक़ई नमाज समझ कर पढ़ते हैं, खुदा के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज को इबादत समझ कर अंजाम देते हैं, ये उन अफराद की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ये एक ख़ास किस्म के नमाजी हैं, नमाजियों का एक ख़ास गिरोह है कि जिनके बारे में कुरान मजीद इस तबाही और अज़ाब का ज़िक्र कर रहा है। ये कौन से नमाजी हैं कि जिनके लिए तबाही है, जिनके लिए अज़ाब है परवरदिगार का, ये अगली आयत में बयान किया गया है जिसमें इरशाद होता है, अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से गाफिल रहते हैं। यहाँ पर साहून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और ये साहून सहव से आया है। सहव का मतलब भूलना भी है और सहव का मतलब जानबूझकर गफलत करना भी है। तो यहाँ पर साहून किस माना में इस्तेमाल किया गया है? क्या भूलने के माने में इस्तेमाल किया गया है या जानबूझकर गफलत के माने में इस्तेमाल किया गया है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो साहून है उन अफराद के लिए है कि जो जानबूझकर अपनी नमाज़ों से गाफिल होते हैं। कभी दिल चाहा तो पढ़ ली, कभी दिल चाहा तो नहीं पढ़ी। या वो लोग कि जो मुसलसल नमाज़ों के तई गाफिल रहते हैं, या अगर कभी पढ़ते भी हैं तो अपने घर वालों के डर से, दोस्तों के डर से, या समाज के खौफ से कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो लोग बातें करेंगे। गोया वो नमाज को नमाज समझकर और इबादत समझकर अंजाम नहीं देते हैं। उन अफराद के बारे में साहून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये नमाज से गाफिल लोग हैं और इनके लिए तबाही है। या बाज़ मुफस्सिरीन ने ये भी ज़िक्र किया गया है कि वो अफराद कि जो जानबूझकर नमाज में ताख़ीर करते हैं, यानी कोई वजह नहीं है नमाज को ताख़ीर करने की, अव्वल वक्त नमाज पढ़ सकते हैं, कोई काम नहीं है, किसी काम में मशगूल नहीं है, लेकिन जानबूझकर टालते रहते हैं और बिल्कुल आखिरी वक्त में जब उनका दिल चाहता है नमाज पढ़ते हैं। तो ये वो अफराद हैं कि जो नमाज के तई गफलत का शिकार हैं, नमाज को अहमियत नहीं देते हैं। इन अफराद को भी साहून कहा जाता है और इनके लिए भी ये तबाही, हलाकत और अज़ाब का ज़िक्र इस आयत में किया गया है। यहाँ पर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रिवायत की तरफ इशारा करते हैं। रिवायात में है कि जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का बिल्कुल आखिरी वक्त था, आप इस दुनिया से जाने वाले थे, तो आपने तमाम घर वालों को, रिश्तेदारों को और जो अफराद वहाँ पर नज़दीक में थे सबको इकट्ठा किया, सबको बुलाया
اور آپ نے ان کو وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام نے ایک اہم وصیت جو اس وقت کی وہ یہ تھی کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، کہ ہماری شفاعت کا حقدار وہ شخص نہیں ہو سکتا جو نماز کو اہمیت نہ دے، نماز کو ہلکا سمجھے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والا ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ تو قطعاً شفاعت کا حقدار نہیں ہے، بلکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن غفلت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اول وقت پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھتا، یا جان بوجھ کر کبھی نماز کو چھوڑتا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے تئیں قرآن بھی اس انداز کے ساتھ لعنت کا ذکر کر رہا ہے، تباہی کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسری طرف اہل بیت کی روایات میں، ان کے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے، وہ ہم سے دور ہیں اور ہماری شفاعت ان سے دور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی جو اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے قیامت کا انکار کرنے والوں کی، وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الذین ہم یراؤن، وہ لوگ کہ جو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کو ایک بڑا گناہ کہا گیا ہے اور اس سے شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بچنے کو کہا گیا ہے۔ در حقیقت ریاکاری روایات کی روشنی میں ایک طرح کا شرک ہے، اور ریاکاری کرنے والے کو قیامت کے منکر کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ ریاکاری کرنے والا یا دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا قیامت کا انکار کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے، بلکہ خدا کی عبادت میں دوسروں کو شامل کر رہا ہے۔ وہ جب نماز پڑھتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے، جب کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ قربتاً اللہ انجام نہیں دیتا، خدا کے لیے انجام نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دیتا ہے، اپنی شہرت کے لیے انجام دیتا ہے۔ اس لیے انجام دیتا ہے تاکہ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں، لوگ مجھے ایک نیک انسان سمجھیں۔ تو وہ عمل جسے ہم عبادت کہتے ہیں، وہ عمل جسے ہم عمل صالح کہتے ہیں، جس کے لیے شرط ہے کہ یہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، قربتاً اللہ ہونا چاہیے، وہ قربتاً اللہ کے بجائے قربتاً الناس انجام دیتا ہے، لوگوں کی قربت کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے انجام دیتا ہے، اور اسے پروردگار نے شرک کہا ہے۔ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری وجہ جو اس کے گناہ ہونے کی ہے یا قیامت کے انکار کے برابر ہونے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ریاکاری کرنے والے کو در حقیقت خدا پر اور اس کے اجر و ثواب پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے لیے اجر و ثواب رکھا گیا ہے، اور یہ اجر و ثواب خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اصل جو اجر ہے اور ثواب ہے وہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دیا جائے گا، آخرت کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن ریاکاری کرنے والوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ خدا کی طرف سے اسے کوئی اجر ملے گا یا قیامت میں اسے اجر اور ثواب دیا جائے گا، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہے وہ اسی دنیا میں اس کے ساتھ ہو، اسے عزت بھی اسی دنیا میں ملے، شہرت بھی اسی دنیا میں ملے، یا اگر کہ اس عمل کا کوئی مادی فائدہ ہے وہ اسی دنیا میں ملے۔ اس لیے وہ خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہر عمل انجام دیتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک طرح سے قیامت کا انکار ہے۔ آخری نشانی جو قیامت کا انکار کرنے والوں کی بیان کی گئی ہے اس سورہ کی بالکل آخری آیت میں، وہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیزیں بھی عاریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ معون کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ معون دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ معمون چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کو کہا جاتا ہے، یا معون ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو دوست یا پڑوسی ایک دوسرے کو ضرورت کے وقت استعمال کے لیے دیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوسی کے گھر میں کوئی پروگرام ہے، کوئی فنکشن ہے، اور آپ کو برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اپنے پڑوسی سے کچھ دیر کے لیے برتن لیتے ہیں استعمال کے لیے، یا آپ کا پڑوسی آپ سے کچھ دیر کے لیے وہ برتن استعمال کرنے کے لیے لیتا ہے اور آپ اسے دے دیتے ہیں۔ لیکن معون کا انکار کرنے والے
یعنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انکار کرنے والے افراد کو قیامت کا منکر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو معمولی چیزیں دینے سے یا معمولی چیزوں کی قربانی سے، معمولی چیزوں کے لیے ایثار کرنے سے کتراتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو وہ جو بڑی قربانیاں ہیں یا جو بڑا ایثار ہے اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا، اس لیے وہ دنیا میں بھی انکار کرتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں، اور وہ نیک اعمال کی جن کا تعلق فداکاری سے ہے، جن کا تعلق قربانی سے ہے، جن کا تعلق ایثار سے ہے، انہیں بھی انجام نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قیامت پر اور اس کے اجر و ثواب پر ایمان نہیں ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی نیک عمل انجام دیں گے، اگر یہ مال خرچ کریں گے، اگر یہ کوئی قربانی کریں گے تو انہیں کچھ ملے گا، انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ دنیا میں بھی یہ قابل مذمت ہیں، اور پروردگار بھی اپنی اس کتاب میں ایسے افراد کی مذمت کر رہا ہے، بلکہ انہیں قیامت کا منکر بتا رہا ہے۔ تو یہ تھی قیامت کا انکار کرنے والوں کی کچھ نشانیاں کہ جو اس سورہ میں بیان کی گئی۔ پہلی نشانی، یتیموں کو دھتکارنے والا قیامت کے منکر ہیں۔ دوسری نشانی، مسکینوں کی طرف توجہ نہ دینے والے قیامت کے منکر ہیں۔ تیسری نشانی، وہ نمازی کہ جو نمازوں کے تئیں غفلت برتتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں یا جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں نماز میں، وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کے لیے تباہی اور عذاب ہے۔ اسی طرح وہ افراد کے جو ریاکاری کرتے ہیں اپنے اعمال میں، وہ قیامت کے منکر ہیں۔ اور وہ افراد کہ جو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے سے بھی، چھوٹے چھوٹے ایثار کرنے سے بھی کتراتے ہیں، وہ بھی قیامت کے منکر ہیں۔ پروردگار ہم سب کو قیامت کا انکار کرنے والوں کے صف سے دور رکھے، اور پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر وہ نشانیاں اور وہ علامتیں پیدا کریں کہ جو قیامت پر یقین رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے افراد کی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔